अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, सड़क किनारे बैठा मदारी जब मेहरबान कदरदान की सदा बुलंद करता है तो चलते कदम रुक जाते हैं, भीड़ जमा होना शुरू हो जाती है और मदारी का डुमरू बजता चला जाता है। पतली सी लकड़ी पर बकरा चढ़ाकर तमाशा किया जाता है और उस पर बंदर सवार करके शुगल भी लगाया जाता है। हाजरीन को मुफ्त में पुड़िया भी थमाई जाती है और कमाल गुफ्तार का मुजाहरा करके पटारी आखिर तक नहीं खोली जाती जिसमें से खजाना निकलना होता है। और अगर पटारी खुल जाए तो खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ वो बात नहीं बनती जिसके लिए हाजरीन अपने कई घंटे ज़ाया कर चुके होते हैं। मगर मदारी के इस तमाशे में नुकसान मजमे का होता है, मदारी फ़ायदे में ही रहता है। और अगर हम सियासी शुगल की बात करें तो गुज़श्ता एतवार को हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट को इकट्ठा करके जो इजलास बुलाया उसमें मेहरबान कदरदान की सदा बुलंद हुई। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट करने की बात भी हुई। इससे पहले गिरफ्तार अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके गुड जेस्चर देने का मुजाहरा भी किया गया। इख्तलाफात भुलाकर जमहूरी इक़्तिदार की रवादारी कायम करने के लिए आला कमेटी भी बनाई गई और हुकूमत की हर तरफ से वाह वाह बल्ले बल्ले हो गई। मगर हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम की पटारी खुलते ही मजमा मुंतशर हो गया और यूं मदारी खाली हाथ रह गया। बकौल शायर थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। आईनी तरमीम से खाइफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ना करते हुए भी जीत गई और बज़ाहिर हुकूमत को मात हो गई, मगर वो शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। और अब हुकूमत झपटना पलटकर झपटना के उकाबी फॉर्मूले को अपनाते हुए मौलाना के दर पर हाजिरी देने और ऑफर्स करवाने में फिर से लगी हुई है। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी है मगर मुलाकातें उरूज पर हैं। नंबर गेम पूरी होने का दावा करने वाले राना सनाउल्लाह अब मौलाना को राजी ना कर पाने की जिम्मेदारी हुकूमत पर ही डालते नजर आते हैं, जबकि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की अफवाहों का गला दबाते हुए अल ऐलान कहा जा रहा है कि 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही होंगे। हुकूमत के बैकफुट पर जाते ही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयान दिया कि नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई की पटिशन लगेगी तो असलियत सामने आ जाएगी। जबकि पहले भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कई बार दावा कर चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास 2 महीने हैं। अब गेम नए चीफ जस्टिस के तैनाती के गिर्द घूम रही है। महसूस होता है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास वक्त कम है और तरामीम भी नागुज़ीर हैं, जबकि मौलाना के पास वक्त ही वक्त है और कोई मजबूरी भी नहीं है। लिहाजा उन्हें आईनी तरमीम पर वोट देने की जल्दी नहीं है, जबकि हुकूमत ताख़ीर बर्दाश्त करने की पोजीशन में भी नहीं है। हुकूमत आईनी तरमीम पास कराने के लिए बहुत कुछ देने को तैयार है और मौलाना फजलुर रहमान इस डील को आखिरी ऑप्शन समझकर बहुत कुछ लिए बगैर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नज़र नहीं आते। एक जानिब आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी करने का चैलेंज दरपेश है तो दूसरी जानिब 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर जलसा भी हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत को अटकपुल पर रोकने का चैलेंज दे रखा है, जबकि अब हुकूमत खुद आईनी तरमीम पास कराने के लिए सियासी पुलिस सिरात पर खड़ी हो चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों डू और डाई की पोजीशन में है। अब देखना यह है कि आईनी तरमीम पास कराने के लिए हुकूमत लचक दिखाते हुए कॉम्प्रोमाइज़ करती है या फिर नाउ और नेवर के फॉर्मूले पर चलते हुए क्रश करने की पॉलिसी अपनाती है। इसी पर बात करेंगे। पैनल में हमें ज्वाइन किया उमर नियाजी ने, शर्मिला फारूकी साहिबा ने ज्वाइन किया और नईमा कीश्वर साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी। तीनों का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद नईमा कीश्वर साहिबा, क्योंकि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा ही अहम बयान आया है सामने और उन्होंने मुस्तरद कर दी है वो जो आईनी पैकेज हुकूमत लाने की तैयारी कर रही थी और मौलाना साहब को मनाने की भी तैयारी कर रही थी। तो मुझे बताइएगा कि ये जो डिसीजन आपने लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आप लोग अपोजिशन बेंचेस पे भी चलने की बात कर रहे हैं, ये यकीनी तौर पे वाइजली तो लिया होगा लेकिन किसी गिव एंड टेक के नतीजे में लिया है या फिर ये आपको लग रहा है कि जो होने जा रहा है ये बहुत गलत होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये क्लियर कर लूँ, किसी के साथ हमने पोजीशन में जाने का डिसीजन नहीं लिया। हम ऑलरेडी पोजीशन में है और अपोजिशन के बेंचों पे बैठे हैं। नहीं, इकट्ठी तहरीक चलाने का उन्होंने कहा है ना कि असद कैसर साहब भी दावा कर रहे हैं कि अब हम फ्लोर पर भी एक साथ ही चलेंगे जो भी फैसला होगा इसके खिलाफ। ये है कि हमने एक दूसरे के मशवरे के साथ, अगर कोई इस किस्म की कानून साजी होगी तो मशवरे के साथ चलेंगे।
تو کوئی تحریک اس کا کہ آپ نہیں کہہ سکتے. جب پارلیمنٹ میں بندہ آتا ہے تو پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی ہے. جب ہم پارلیمنٹ میں آئے ہیں تو قانون سازی کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ظاہر ہے جب قانون سازی کریں گے تو مشورے کے ساتھ اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور یہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ اگر کوئی قانون سازی اس نے کر دی ہو تو انہوں نے تمام اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو تو وہ آپ کو کرنی پڑے گی. اور خاص کر جو آئین سازی ہے, جو آئین میں امینڈمنٹ ہے. اگر آپ کو میں پچھلے کی بھی مثال دوں, اگر 18 امینڈمنٹ ہو یا فاٹا مرجر ہو یا اس سے پہلے جتنے بھی 26 امینڈمنٹ ہوئی ہے یا جو آئین بنانے کے وقت بھی ہو, تو تمام اپوزیشن نے ساتھ مل کے قانون سازی کی ہے اور تقریباً سب پہ کمیٹیاں بنی ہوئے ہیں. اگر 18 امینڈمنٹ کی آپ کو مثال دوں تو تقریباً اس پہ سال لگا ہے. اگر مرجر کی میں آپ کو دوں تو مرجر میں یہ ہوا تھا کہ فاٹا میں جا کے ادھر جرگے منعقد کر کے ادھر ان کے ساتھ ملاقاتیں کی گئی تھی. تو یہ تو آئینی امینڈمنٹ ہے, تو اس میں تو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو آپ کو ساتھ لے کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے تمام جماعتوں کو لے کے پھر اس میں کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ایک چلیں یہ تو سٹانس آپ لوگوں کا سامنے آ گیا, لیکن اس پہ ظاہر ہے کہ حکومت نے بہت تگودو کی تھی منانے کی, اور بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ملاقاتیں مولانا کے ساتھ کی ہیں, ایسا لگ رہا تھا شرمیلا صاحبہ کہ کوئی بریک تھرو مل جائے گا. لیکن پھر بلاول صاحب نے یہ کہہ دیا کہ 26 اکتوبر کو منصور علی شاہ ہی اگلے چیف جسٹس لگیں گے. تو یہ جو ایک چینج آیا ہے پروسیس میں, کیا آپ لوگوں نے کچھ چیزیں فورس ہی کر لی کہ یہ نہیں ہو سکتا, یا اس طریقے سے نہیں ہو سکتا, یا پھر صرف اس چیز پہ کمپرومائز کر لیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے چیف جسٹس کی تبدیلی ہو جائے گی لیکن آئینی عدالت اور دیگر معاملات پہ ہم بات کریں گے؟ جی شکریہ فروا. دیکھیے منصور علی شاہ صاحب آنریبل جج ہیں اور ہی از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان. یہ جو آئینی ترامیم آ رہی تھیں یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں تھیں, یا یہ اس لیے نہیں تھی کہ کون چیف جسٹس بنتا ہے اور کون نہیں بنتا, جس طرح کا ایک تاثر اور قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں. اس آئینی ترمیم کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا قیام کیا جا رہا ہے جو ہمارے 2006 کی میثاق جمہوریت میں بھی شامل تھا, جو ہمارے 2024 کے منشور میں بھی شامل ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, آپ بھی اس بات کا اعتراف کریں گی اور نعیمہ صاحبہ بھی کریں گی کہ اس ملک کی مختلف عدالتوں میں بالخصوص سپریم کورٹ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مقدمات زیر التوا ہیں. ساری اپیلز وہاں جاتی ہیں, ریپ کے مقدمات ہیں, پراپرٹی کے مقدمات ہیں, انہیریٹنس کے معاملات ہیں, اور لوگ انصاف چاہتے ہیں. اب اگر آئینی معاملات کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کو الجھا کے رکھا تو پھر باقی معاملات جو ہیں وہ پھر کہیں بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں, اور یہی ہوتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اور دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہم لے کر آئے ہیں یا حکومت لے کر آئی, یہ تو ہمارے میثاق جمہوریت میں جس طرح میں نے کہا 2006 کے شامل تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ موضوع وقت ہے کہ جوڈیشل ریفارمز بھی ہونے چاہیے, کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننا چاہیے, اور پارلیمان کے اندر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے ججز کی تعیناتی کا, جو کہ 18ویں ترمیم میں تھا لیکن 19ویں ترمیم میں اس کو تبدیل کر دیا گیا. 18ویں ترمیم میں یہ تھا کہ یہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی پارلیمان کی, اور جوڈیشل کمیشن وہ مل کے جو ہے وہ ججز کا فیصلہ کریں گے. اس کے بعد وہ اتھارٹی پارلیمان سے لے لی گئی. دیکھیے پارلیمان کے اوپر اس قسم کی میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ان سے ان کی اتھارٹیز لیتے چلے جائیں گے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اوور دی لاسٹ سو مینی ایئرس یہ اتھارٹی ایروڈ ہوتی گئی ہے. کچھ عدلیہ نے لے لی ہے, لیکن آپ لوگ کیا انیشلی اس ہے. پیکج کے آنے سے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں یا ان کے ایج بریکٹ کو بڑھانے کے خلاف تھے؟ میں وہ کوشچن پوچھ رہی ہوں جو انٹرنلی ظاہر آپ کی پارٹی میں بھی ڈسکس ہوا ہوگا, یا آپ لوگ حامی تھے اور ابھی آپ لوگ بیک فٹ پہ گئے؟ نہیں جی دیکھیے حکومت کی تو اچھی خاصی لمبی چوڑی وش لسٹ تھی, لیکن وہ بہت ساری چیزیں ہم نے نکلوائیں کیونکہ ہم نہیں حکومت سے سمجھتے تھے مراد کہ آپ کا یہ نون ہونا لیگ ہے نا؟ چاہیے. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہونی چاہیے جو آئین اور قانون کے اندر عوام کے لیے بہتری کا حامل بنے, جو پارلیمان کو باوقار کریں, پارلیمان کی بالادستی کریں. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں کچھ لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں, لیکن وہ خواہش عوام کی نہیں ہے اور وہ آئینی معاملات کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. سو یہ جو چیز تھی یہ تو اس آئینی پیکج سے نکال دی گئی ہے.
ٹھیک لیکن آف کورس جہاں پر ہماری چند چیزیں مانی جائیں گی وہاں پر شاید ایک آدھ چیز حکومت کی وش لسٹ میں سے بھی اس میں شامل ہو جائے اور ہمیں اس پہ اگری کرنا پڑے. لیکن اگین یہ ابھی ڈیبیٹیبل ہے, اس کے اوپر ڈسکشن جاری ہے. ابھی تو مولانا صاحب اپنا مسودہ دیں گے, ہم اپنا مسودہ دے رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ کہیں بیٹھ کے مل ملا کے ایک کنسنسس جامع ڈاکیومنٹ سامنے آئے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جماعتیں اپنے جو ریزرویشنز ہیں اس کو ڈسکس کریں اور پھر شاید کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے. نعیمہ صاحبہ, لیکن اگین جی ایبسلیوٹلی مولانا میں چاہوں گی نعیمہ صاحبہ سے بھی میں اس پہ, ہاں نعیمہ صاحبہ, لیکن آپ لوگوں کی جماعت اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے کلیئرلی تو انہوں نے کہہ دیا ہے یہ, لیکن کیا کس گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو حکومت بھی بہت اچھا پیکج دے رہی تھی مولانا صاحب کو حصے کے طور پہ, تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو کچھ نہ کچھ آفر کیا تھا سینیٹرز کے پی کے سے اور وغیرہ وغیرہ, تو آپ لوگ کیا گیو اینڈ ٹیک کیا ہوا ہے؟ بڑی میں اس کو بڑی فضول سی بحث سمجھتی ہوں. اگر کوئی دو بڑے بیٹھتے, کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ اگر زرداری صاحب آئے ہو, میاں صاحب آئے ہو یا بلاول صاحب آئے ہو تو وہ ہمیں یہ آفر کریں گے کہ ہم آپ کو سینٹ دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ قانون سازی کریں؟ یہ بڑی بچکانہ باتیں ہوتی ہے. قانون سازی ہم نے کرنی ہے, ہم نے ملک کا سوچنا ہے, ہم نے قوم کا سوچنا ہے, ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو قانون سازی ہم کر رہے ہیں اس سے ملک کا کیا فائدہ ہوگا اور عوام کا کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا. یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس قسم کے سوال ہوتے ہیں کہ آپ کو سینیٹر ملتے ہیں, آپ کو منسٹرز ملتے ہیں. یہ بڑی بچکانہ کوشچن ہوتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے کوشچنز پہ. دیکھیے نہیں, لیکن اس طرح کی باتیں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں, اس کی کلیریفیکیشن بھی بڑی ضروری ہے. میں عمیر نیازی صاحب کو بھی انگیج کر لوں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے یہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. عمیر نیازی صاحب, آپ کے ساتھ شملہ فاروقی صاحبہ بھی موجود ہیں جو ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور نعیمہ کشور صاحبہ بھی موجود ہیں جو JUIFA کے موقف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. آپ لوگوں کا سٹانس یہی تھا کہ یہ جو آئینی ترمیم کا پیکج لے کر آ رہی ہے گورنمنٹ, یہ ناانصافی بھی ہے اور یہ بددیانتی پر بھی مبنی ہے. ہم اس کو کیا کہیں, آپ لوگوں کی جیت کہیں جس کے لیے آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی مولانا کو راضی کرنے کی صورت میں, یا پھر یہ کہیں کہ ابھی آپ لوگوں کے لیے مشکلات ٹلی ہیں, شاید حکومت دوبارہ اس پہ کوشش کرے؟ نہیں دیکھیں, مشکلات ہماری نہیں, یہ تو بنیادی طور پہ دیکھیں ادارے تصادم میں جا رہے تھے. جس طرح کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پروپوز کی تھی, اگر اس کو آپ نے شک بہ شک دیکھیں تو ایک آلریڈی آپ کے ملک میں ایک آئینی کورٹ موجود ہے, وہی سارے فیصلے دے رہی ہے. اب اس کے چند فیصلے آپ کو پسند نہیں آئے تو آپ نے اقدام اٹھا لیا کہ ہم اس کورٹ کو کسی طرح سے جو ہے نا تہس نہس کر دیں اور اس کی جگہ ایک اور سٹرکچر اس کے اوپر کھڑا لا کے رکھ دیں. تو یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو یہ کرنے جا رہے تھے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اور اس کو اپوز کیا. اور دیکھیں اگر ہم اپوز نہ بھی کرتے, ایک آپ فرض محال یہ سوچ لیں کہ یہ ترمیم پاس بھی ہو جاتی, تو کیا یہ ترمیم عدلیہ کے سامنے اس کے ٹیسٹ پہ کھڑی رہتی؟ وہ عدلیہ کے معیار پہ اس نے اترنا ہی نہیں تھا, جو بیسیکلی بنیادی کارڈینل پرنسپل ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا. جب ایگزیکٹو نے انٹرفیئر کرنا ہے, ایگزیکٹو نے بندوں کو اپوائنٹ کرنا ہے, ایگزیکٹو نے ججوں کے تبادلے کرنے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں, تو وہ کس طرح سے اس نے سسٹین کرنا تھا؟ یہ تو بنیادی پرنسپلز کی منافی ہے. الجہاد ٹرسٹ کا کیس بڑا ڈیٹیل ورڈکٹ 96 میں آیا تھا, اس کے بعد کافی پیرامیٹر چیزیں طے ہو گئیں. تو آپ یہ کیا کرنے جا رہے تھے بنیادی طور پہ؟ تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ مطلب اتنی اجلت میں اور اتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں پر تکیہ کرنا یا کسی چیف جسٹس کے بنا پر چلنا یہ غلط ہے؟ کسی بھی جمہوریت میں نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا کام. دیکھیں بندوں کی تو بات ہی نہ کریں. بات اس وقت کیا کر رہے ہیں کہ دیکھیں ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہم پچنگ کرنے جا رہے تھے, کیونکہ نہیں تو وہ پچنگ ایسے ہی ہوتی ہے نا کہ اگر اس طرح کے بیان سامنے آگے کہ 2 مہینے بعد دیکھ لیجیے گا گورنمنٹ چلی جائے گی کیونکہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس صاحب لگ جائیں گے, تو آپ لوگوں کے بھی اینڈ پہ وہی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا الزام آپ حکومت پہ لگاتے ہیں.
کچھ ڈفرینس نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں جو آج غلط ہے وہ 2 ماہ بعد بھی غلط ہوگا. اگر چلیں منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس CJP بن جاتے ہیں سپریم کورٹ کے, جو انہوں نے بننا ہے, آرٹیکل 175A کی منشا بھی یہی ہے, مگر 2 مہینے بعد آپ یہی آئینی ترامیم لے آئیں گے, کیا تب بھی یہ کھڑی ہوگی؟ جو آج غلط ہے اس نے کل بھی غلط رہنا ہے. یہ بنیادی اصولوں کی اگینسٹ ہے جو یہ کرنے جا رہی ہے. دیکھیں آپ خالی یہ دیکھیں یہاں تحریک انصاف نہیں ایجیٹیٹ کر رہی ہے یا JUIFA نہیں ایجیٹیٹ کر رہی, یہ تو تمام لائرز باڈی ایجیٹیٹ کر رہی ہیں. ہر کوئی جو تھوڑا بہت کانسٹیٹیوشن کی اسکیم آف تھنگ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. مطلب یہ بہت ہی غلط ڈائریکشن ہم اپنے ملک کو دینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مخالفت ہو رہی ہے یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا سالڈ بنیادوں پر ہو رہی ہے, لیکن یہ مخالفت کیا تمام شقوں پر ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرنا لازمی ہے. تو شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ لوگوں کا جو سٹانس ہے وہ انیشلی کن کن شقوں پر؟ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کچھ چیزیں ظاہر ہم اپنا مسودہ تیار کر کے دیں گے, نکالیں گے, تو کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہیں کہ ہاں یہ والی بالکل ٹھیک ہیں شقیں؟ دیکھیں جی, ہمارا تو کہنا یہی ہے اور ہماری خواہش یہی ہے کہ ایک آئینی عدالت بنے جو آئینی معاملات کو دیکھے, تاکہ جو باقی دیگر مقدمات ہیں ان کے حوالے سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس اپنا کام کر سکیں. ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہر آئینی معاملات کے اوپر بھی آرٹیکل 184(3) کے اندر ہر کوئی جو ہے وہ سپریم کورٹ سیدھا پہنچ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ آئینی عدالت بننی چاہیے, لیکن اس کے موڈس آپرنڈائی کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس طریقہ کار سے ہونا چاہیے یا اس طریقہ کار سے ہونا چاہیے. اب ہم نے اپنا جو طریقہ کار ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ موضوع ہوگا وہ ہم اپنا مسودہ بنا کے حکومت کو بھی دیں گے. لیکن اگر آپ الٹیمیٹلی آئینی عدالت کا قیام کرتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں ظاہر ہے کہ وہ کم ہوں گی, چیف جسٹس کی جو حیثیت یا اس وقت امیج ہے یا پاور ہے اس میں ظاہر ہے کہ کمی ہوگی. تو الٹیمیٹلی تو اگر پھر منصور علی شاہ صاحب رہیں یا پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب, تو وہ تو پھر دونوں کے لیے سیم ہی ہے, یعنی کان یہاں سے پکڑے یا وہاں سے پکڑے, کوئی مختلف چیز تو نہیں ہے. Let's look at it this way. میں آپ کو بتاؤں کہ کنسالیڈیشن آف پاور کسی ایک ادارے یا کسی ایک شخصیت کے اندر جو ہے نا وہ ان اینی کیس جو ہے کہیں نہ کہیں پھر وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے. دیکھیے جب فیڈرل شریعت کوڈ بنی 1980 میں تو سارے شریعہ کے معاملات وہاں جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاملات سپریم کورٹ سے لے کے ادھر دے دیے تو جی سپریم کورٹ کی اتھارٹی ایروڈ ہو گئی. لیٹس ناٹ لک اٹ دس وے. شریعہ کے بہت سارے معاملات ہیں اور اب وہ فیڈرل شریعت کورٹ دیکھتی ہے, یہ ان کا ڈومین آ گیا ہے. اسی طریقے سے آئینی معاملات اب ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ دیکھے گی. اتنے سارے مقدمات ہیں, جس طرح میں نے پہلے کہا, انہیریٹنس کے معاملات ہیں, لوگوں کی اپیلز ہیں, پراپرٹی کے معاملات ہیں, سو مینی کارپوریٹ ایشوز ہیں جو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو زیر التوا ہیں, ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے بیکاز وقت کی قلت ہے, ججز کی قلت ہے. سو کیوں نہ ان بیکاز اس سے براہ راست عوام کے لیے آسانی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن اس میں اور بھی بہت سے ملٹری کورٹ میں کیس چلنے کی بات ہے. منظر میں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی ایروڈ ہو رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں جو شاید چاہتے ہیں کہ کنسالیڈیشن آف پاورز کسی ایک شخص یا ایک ادارے کے اندر ہو. اگین آئی ووڈ آلویز سے کہ دیکھیے ایک اوور سائٹ ہونی چاہیے. ایگزیکٹو کے اوپر بھی ایک اوور سائٹ ہوتی ہے, پارلیمان کے اوپر بھی اوور سائٹ ہوتی ہے, جوڈیشری پہ بھی ایک اوور سائٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ یہ جو ایج بریکٹ ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے آئینی عدالت کے قیام کی حامی بھر رہے ہیں. دیکھیے یہاں پر ایج بریکٹ کی تو بات ہی نہیں ہے. اس وقت بھی پاکستان کے اندر لوور جوڈیشری کے جج صاحبان کی مدت ملازمت کی عمر کچھ اور ہے, ہائی کورٹس کی کچھ اور ہے, سپریم کورٹ کی کچھ اور ہے, تو دیر از نو یونیفارمٹی. سو یہ تو زیر بحث اس وقت ہمارے ساتھ تو ہے ہی نہیں کہ یہ مدت ملازمت بڑھا دیں یا گھٹا دیں, یہ تو اس وقت ڈسکشن نہیں ہے. یہ حکومت کی شاید وش لسٹ کے اندر تھا لیکن یہ ہم نے اس بات سے اگری نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ 1996 میں جو الجہاد کیس میں جو جس کے بعد یہ طے ہوا تھا, پیرامیٹر سیٹ ہوا تھا, وہ بھی آپ لوگوں کو ہی سہرا جاتا ہے, سر سجتا ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک طرح سے ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. نعیمہ کیشور صاحبہ, آپ لوگوں کے جو یعنی پی ڈی ایم کے سربراہ کہوں گی تو غلط نہیں ہوگا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو جتنی اسلوبی کے ساتھ انہوں نے وہ تحریک چلائی تھی اس ٹائم پر, لیکن ان پر کوئی خاص اعتماد خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا. یعنی جب صحافیوں نے ان سے سوال کیا خان صاحب سے مولانا فضل الرحمان کے کردار کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ مولانا صاحب
اس طرف جائیں گے یا اس طرف، اس پہ عمران خان بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے اور حکومت بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے. تو آپ لوگوں پہ بڑا منحصر کرتا ہے یہ جو آنے والا ٹائم ہے اور یہ جو فیصلہ ہوگا کس طریقے سے ہوگا. کیا فورسی کر کے چل رہی ہے آپ کی جماعت اس وقت؟ دیکھیں ہمیں کسی کے اعتماد کی ضرورت نہیں ہے. ہماری اپنی جماعت ہے, ہماری اپنی لائحہ عمل ہے, ہمارے اپنے نظریات ہے, ہماری اپنی اس سے چلتے ہیں. ہمیں کسی کی وہ نہیں چاہیے کہ عمران خان ہمارے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں, نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے, زرداری صاحب کیا کہہ رہے. ہماری اپنی جماعت ہے, ہم اپنے اس طریقہ کار سے چلیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کی طرف دیکھنا ہے یا اس کی طرف دیکھنا ہے. ہم نے یہ فیصلہ بھی اپنے جماعت کے اس پہ کیا ہے. اور ایک چیز پہ ہم بالکل کلیئر ہے کہ جو آئینی عدالتیں ہیں وہ سی او ڈی کا حصہ تھی, اور اس وقت بھی ہم اس پہ ایگری تھے. اس کو کیسے ہونے چاہیے, جس طرح شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہے, بلاول صاحب تشریف لائے تھے, اس سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور اس سے ہم اس بات پہ ایگری ہوئے تھے کہ وہ اپنا مسودہ دیں گے, وہ ڈسکس کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ اگر کچھ ایسے پوائنٹ پہ ایگری ہو جائے تو آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ کہنا کہ ہمیں کسی کا اعتماد نہیں ہے یا ہمارے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتے, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری اپنی جماعت ہے, ہم نے اپنے طریقے سے چلنا ہے, ہمارے اپنے ممبران ہیں, ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ ہماری جماعت کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. ہم نے کسی اور آپ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ, آپ مولانا صاحب کو جس القاب سے نوازتے تھے آپ نے اس کو بالکل ہی کیا کہتے ہیں اگنور کر کے آگے بڑھنے کی. اس کو میرے خیال میں افسوس سے کہنا پڑے گا, ہم ان سے کیا ڈیمانڈ کر سکتے, وہ تو خود مشکلات کا شکار ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اس قسم کی چیزیں نہ رکھے تو بہتر ہوگا. ہم ان سے کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ نہیں لیکن وہ آپ کی سینیٹرز میں ہیلپ کر سکتے ہیں, گورنرشپ موجود ہے. تو گورنر, وہ ان کے پاس کون سی گورنر ہے کہ وہ ہمیں دے دے؟ آج کل ہم بلاول بھٹو صاحب اس کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے, وہ ہمیں کیا دے دیں گے؟ یہ چیزیں نہیں ہے. ہم نے ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی بقا کے لیے, ہم نے اچھی قانون سازی کے لیے جس سے بھی بات کرنی ہو ہم ان سے بات کریں گے, چاہے بلاول بھٹو صاحب ہو, چاہے چلے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آئین کی پاسداری کے ساتھ لیں گے. ہم اس پہ بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو این آر او کی بھی گونج سٹارٹ ہو گئی ہے. ایک دفعہ پھر کہا جا رہا ہے این آر او مانگا جا رہا ہے, کس نے مانگا ہے, کیوں مانگا ہے, ایک بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. عمیر نیازی صاحب, سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کی جماعت بھی ویسے اس میں نیم رضامندی والا کام کر رہی ہے, لیکن عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ تو عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. آپ لوگ این آر او مانگ رہے ہیں؟ علی محمد خان صاحب اگر جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے قائد کو رہا کریں. اچھا, جو فلور آف دا ہاؤس پہ ان کے ساتھ ہو گیا, جتنی ان کی تیاری تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کی ایسی باتیں کہنی بنتی ہیں. این آر او ان سے کس نے مانگا ہے؟ کیسز پہ کیسز بنتے جا رہے ہیں, وہ ہم فیس کر رہے ہیں, اور ان کے کیسز کھڑے بھی نہیں ہو رہے. نہیں, آپ لوگ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہمارے قائد کو رہا کریں, ہمارے لوگوں کو چھوڑیں. سر آپ کہہ نہیں رہے؟ نہیں, دیکھیں, ہم ابیوز آف پروسیس کی بات کر رہے ہیں. بات ہے کہ کون سا آپ نے زیادتی نہیں کی, 1 سال سے آپ نے رکھا ہوا ہے, 5 اگست کو آپ نے پکڑا تھا, اب تک کون سا کیس آپ ثابت کر سکیں؟ ٹھیک ہے, کیسز پہ کیسز بنائی جا رہے ہیں, اور کیسز بنانے بھی تھے تو 5 اگست تک جتنے کیسز تھے گورنمنٹ کے سامنے آ جانے چاہیے تھے. جب ایک کیس ختم ہوتا ہے تب آپ کو یاد آتا ہے نہیں, اب دوسرا بنانا پڑے گا کیونکہ اس میں تو خان صاحب باہر آ رہے ہیں. تو یہ ساری اسکیم چل رہی ہے. دیکھیں, یہ تو چلے, یہ تو گورنمنٹ کے اینڈ پہ ہو گیا نا, لیکن علی محمد خان صاحب نے یہ کہا ہے اور ریکارڈ ہے کہ جب تک خان صاحب کی رہائی پہ بات نہیں ہوگی آگے بات نہیں بڑھے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شرط رکھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں, بات ہے یہ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. دیکھیں, خان صاحب کی رہائی کا وہ ایک مطالبہ رہے گا ہی رہے گا. وہ کیوں رہے گا کہ آپ نے اللیگلی خان صاحب کو ڈیٹین کیا ہوا ہے. خان صاحب کے اگینسٹ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر آج تک ہوتا آپ چیزیں سامنے لے آتے. کیا گورنمنٹ نے پکڑ کے خان صاحب کو پرائیویٹلی کہیں پہ رکھا ہوا ہے؟ گورنمنٹ نے تو نہیں رکھا ہوا, ان پہ کیسز ہیں. نہیں تو اور کس طرح رکھا ہوا ہے؟ نہیں تو اور کون بنا رہا ہے؟ سر عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, آپ لوگ عدالتوں سے انصاف لینا. بھائی, عدالتیں فورم ہوتا ہے, فیصلہ
فیصلے کرنے کا کیس ہمیشہ حکومت بناتی ہے. سیڈیشن کا کس نے بنایا ہے؟ گورنمنٹ نے نہیں بنایا تو کس نے بنایا ہے؟ بات ہے لیگل چیزیں ہیں نا, چیزوں کو سمجھے. نیب ایک اٹونومس باڈی ہے, سمجھ آتی ہے کہ وہ خود سے کر رہی ہے. بندہ کہے کہ نیب کر رہی ہے اور وہ حکومت نہیں کر رہی. جو ایف آئی اے کر رہی ہے تو وہ حکومت کرا رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ نیب کر رہی ہے, حکومت نہیں کر رہی. خان صاحب کہتے تھے کہ نیب تو میرے قابو میں ہی نہیں تھی, ایف آئی تو میرے قابو میں ہی نہیں تھا. مطلب آپ لوگوں کی بھی بات سمجھ ہی نہیں رہی نا. میں نے آپ لوگوں کی باتوں میں بھی بڑا اختلاف ہے. مجھے سن نہیں رہی, آپ پھر سن لیں. نہیں میں نے کہا کہ نیب ایک اٹونومس ادارہ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بنایا ہے. چلے لیٹ اٹ سے دس وے منسٹر صاحب, کہ آپ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ عمران خان صاحب کی رہائی پر بات کریں, پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے. یہی بات ہے, یہی بات علی محمد خان صاحب نے کی. میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی. سمجھانے کا ہے کہ آپ نفرتیں اس حد تک لے جا رہے ہیں, آپ اپنی اس میں کری جا رہے ہیں جعلی کیسز بنانے میں. ٹھیک ہے, کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ جی پروپوز کریں پولیٹیکل لیڈرز کا ملک میں ملٹری ٹرائل ہو. اگر ملٹری ٹرائل ہونا ہوتا تو نواز شریف کا ہائی جیکنگ کیس میں ہوتا. ٹھیک ہے, بات ہے آپ نے اس حد تک کر لیا خالی عمران خان کو دیوار کے لگانے کے لیے. مگر ٹھیک ہے, وہ بھگت رہے ہیں, عمران خان صاحب ڈٹ کے کڑے ہیں, آپ کتنا اور عرصہ اندر رکھ لیں گے. بات ہے خان صاحب ایک حقیقت ہے, انہوں نے باہر تو آنا ہی آنا ہے. بات ہے پھر آپ کے سسٹم میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ کل کو عمران خان صاحب کو فیس کر سکے گا. سسٹم سے مراد سسٹم اوور آل سسٹم آپ کا ساروں نے جسٹیفائی نہیں کرنا. انلیگل انکارسریشن اگر 2 سال 1.5 سال رکھا خان صاحب کو, اس کا کون جواب دے گا؟ بات ہے ایک ملک گیر لیڈر ہے, آپ نے کس طرح سے رکھا, اس کا یہ وقت کون واپس کرے گا؟ ٹھیک, لیکن جب آپ لوگوں سے حکومت یہ بات بارہا کرتی رہی کہ ہم سے بات کر لیں بغیر شرائط کے, کسی چیز کے ساتھ لنکڈ کیے بغیر ہم بات کرنے کو تیار ہیں, تب آپ لوگ مانے نہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اندر کر رکھا ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے بغیر اس سے بات نہیں ہوگی. تو اگر گورنمنٹ سے کوئی ریپرزینٹیٹیو اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ این آر او مانگ رہے ہیں, تو پھر تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہم کیا کہیں. میں شبیلہ صاحبہ کو بھی انوالو کرتی ہوں. اس کو این آر او کہیں گے شبیلہ صاحبہ؟ ہم بات نہیں کرنے, نہیں, اس کو کیا کہیں گے شبیلہ صاحبہ؟ این آر او, آپ کو لگتا ہے کہ این آر او مانگ رہے ہیں؟ اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, چلے ایسے بھی کہہ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اندر کیا ہے. دیکھیں جی, اگر وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کے بدلے میں عمران خان کی رہائی چاہیے, تو ظاہری بات ہے این آر او وہ ایک وے آؤٹ مانگ رہے ہیں. اور ان کی شروع دن سے ایون پارلیمان کے اندر ایک ہی خواہش ہے اور ایک ہی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جی مقدمات واپس لیں اور عمران خان کو رہا کریں اور بی بی کو رہا کریں. تو یہ دیکھیں نا, یہ تو پھر بلیک میلنگ ہوئی. آپ عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہے, آپ آئینی اصلاحات کے بارے میں نہیں سوچ رہے, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ آئینی اصلاحات صحیح ہیں یا غلط ہیں, عوام کو فائدہ مند ہے یا غیر فائدہ مند ہے. لیکن آپ کا صرف ایک بارٹر سسٹم ہے کہ جی ہمارے لیڈر کو رہا کریں تو ہم کسی چیز کے اوپر بھی سگنیٹری لگا دیں گے. یہ غلط چیز ہے, دیٹ از دا پرابلم. یہ سیاست ہی ان کی جو ہے نا, ان کی انا کی سیاست ہے, ان کی اپنی ایک صرف ان کی اپنی اقتدار کی سیاست ہے. لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں نعیمہ کشور صاحبہ کہ کوئی حل بھی نہیں نکل رہا. جو لوگ ملوث بھی تھے یا جن کے اوپر شک و شبہات بھی تھا اور جن لوگوں کی ویڈیوز بھی تھی, ان میں سے اکثر لوگ تو پریس کانفرنس کر کے کلیئر ہو گئے. لیکن یہاں پر واقعی ایک شخص کے نام کو لے کر بہت زیادہ, یعنی یہاں تک کہ وہ جو شکے ہے جس میں وہ ترمیمی پیکج ہے اس میں ملٹری کوڈ کا بھی ذکر کیا گیا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اب اٹس ٹائم کہ بھائی اب ٹھیک ہے, جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب آپس میں ساری پارٹیز بیٹھ کے بات کریں. لیکن اس پہ بات کرنے میں رکاوٹ کون ہے؟ نعیمہ کشور صاحبہ, دیکھیے ہم نے اس مسودہ پہ اسی لیے تو وہ کیا ہے نا کہ یہ تو پہلے تو گورنمنٹ اس پہ خود کلیئر نہیں ہے کہ ہے بھی نہیں. ہمارے پاس ایک مسودہ ہے, پیپلز پارٹی کے پاس دوسرا ہے, پی ٹی آئی کے پاس تیسرا ہے. کہ اس میں یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ میں شمیلہ صاحبہ سے پوچھنا بھی والی تھی, آپ نے ذکر کر دیا کہ ایسا بھی آیا ہے کہ مسودے مختلف دیے گئے ہیں. میں تو بالکل یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اس لیے دیا ہے کہ ڈاکٹر بھی الگ الگ مسودہ دیتا ہے کہ جس سے افاقہ ہو اس بندے کو وہی مسودہ دیتا ہے. تو میں تو اس انداز سے اس کو لے رہی تھی. اچھا, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس میں اسی لیے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں آرٹیکل 8 کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں ڈالا گیا تھا, 199 ڈالا گیا تھا. تو ایسے آرٹیکل تھے, 106 تھا, 51 تھا, بہت سارے ایسے شکے تھے کہ جس کو دیکھ کے کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیوں ڈالے گئے ہیں. اگر ہم ملٹری کورٹس کا دیکھ لے,
اگر ہم 199 کا کہ کسی کو آپ اٹھا لو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. تو اس پہ تو جس طرح بلال صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں پہلے تو اس پہ بریف کرے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. تو اگر گورنمنٹ کے اتحادی خود کہہ رہے کہ ہمیں بریف کر لو کہ اس کی کیا ضرورت ہے, اس کے بعد ہم اس پہ سوچیں گے, تو پھر آپ اپوزیشن سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان چیزوں پہ ساتھ دیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی وہ چیزیں نہیں دکھائی گئی اور وہ مسودہ نہیں دکھایا گیا. تو آپ نے اگر ان چیزوں کو آپ نے بغیر اس کے ساتھ ڈسکشن کے اس میں ڈالا ہے, اور اب تو وہ ان سے انکاری ہے کہ نہیں یہ تو کچا مسودہ ہے, تو اب پتہ نہیں پکا مسودہ کب آئے گا. تو اگر اس طرح چیزیں چلے گی, اگر کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر تو میرے خیال میں کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. کیونکہ جب یہ پک جائے گا اور آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پکا مسودہ کب آئے گا اور پکا مسودہ ہمارے ساتھ شیئر ہوگا. میں ویسے تو عمیر صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں شمیلہ صاحبہ سے پہلے پوچھ لیتی ہوں. مجھے بتائیں یہ پکا مسودہ اور یہ کچا مسودہ, اس میں تو پہلے ڈفرنس بتا دیں, کب آئے گا پکے والا مسودہ؟ آئی تھنک کچا اور پکا کے درمیان معاملات یہ ہیں کہ فائنل ڈرافٹ جس پہ ہر کوئی اگری کر جائے, کیونکہ ابھی یہ ہو رہا ہے کسی کو کوئی شک پسند ہے, کسی کو کوئی شک نہیں پسند ہے, کوئی یہ شک ڈالنا چاہ رہا ہے, کوئی وہ شک ڈالنا چاہ رہا ہے. دیکھیے جب پارلیمان میں اتنی زیادہ پولرائزیشن ہوگی, اتنے ساری جماعتیں ہوں گی, ان کی مختلف منشور ہیں, مختلف آئیڈیاز ہیں, پھر کچھ لوگوں کی اپنی ذاتی خواہشات بھی ہیں, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ فائنل ڈرافٹ اس وقت تک حتمی شکل نہیں لیتا جب تک تمام لوگ تمام شکوں پہ متفقہ طور سے راضی نہ ہو جائیں. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم 18ویں ترمیم لے کر آئے تھے, ہم یہ ترامیم بھی 26ویں ترمیم بھی اسی طریقے سے لے کر آئیں. سو آئی تھنک until and unless everybody agrees on these amendments, I mean ایوری بڈی کا مطلب شاید میں یہ بھی کہہ دوں کہ شاید پی ٹی آئی بھی اگری کر جائے, اور اگر نہ کرے ایٹ لیسٹ جو میجورٹی ہیں, جو میجک نمبر والے ہیں, وہ تو کم از کم اس پہ اگری کر جائے نا کہ جی یہ آئینی اصلاحات ہونے چاہیے. آئی تھنک دس از اے لانگ ڈرون پروسیس. یہ کوئی جلد بازی کا کام نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ آئین کے اندر ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس کی بہتری کے لیے کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں وقت اور حالات کے ساتھ آپ کو ترامیم لانی پڑتی ہیں. 19ویں ترمیم جو ہے وہ آپ کی گردن پہ پیر رکھ کے لائی گئی, اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ لے لیا ججز کی اپوائنٹمنٹس اپنے ہاتھ میں, پارلیمان سے وہ اوور سائٹ لے لی گئی. اب آئی تھنک دا پارلیمنٹیرینز بلیو کہ یار وہ جو ایروژن ہوئی ہے اس کو درستگی اس کی بہت ضروری ہے. اینڈ آئی فیل کہ دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بھی بیٹھتا ہے, پارلیمنٹری کمیٹی بھی بیٹھتی ہے, بار کاؤنسل کے بھی معتبر لوگ بیٹھتے ہیں اور سب مل کے فیصلہ کریں تو بہتر طریقے سے فیصلے ہو سکتے ہیں نا. اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, لیکن یہاں پر خواجہ آصف صاحب نے جو کہا ہے نیازی صاحب, وہ کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے دسمبر تک ٹائم مانگا, یہ کس لیے ٹائم مانگا ہے پاکستان تحریک انصاف نے؟ یہ اس کے ڈینائل کل آ بھی گئی ہے. انہوں نے ہوا میں تیر چلایا تھا جس کا آج ریبرٹل بیرسٹر گور خان نے بھی دے دی, باقی دے دی. تحریک انصاف کا کوئی دور تک ویو نہیں ہے اس کو سپورٹ کرنے کا, کیونکہ پرنسپل ہمارا سٹینڈ ہے اس پہ کہ یہ عدلیہ پہ حملہ ہے. ہم اس طرح کی کسی غلط سازش کا حصہ نہیں بننے لگے. دیکھیں آپ نے الیکشن کمیشن کو تابع کر لیا, دوسرے آئینی اداروں کو کر لیا, پر عدلیہ کے خلاف یہ جو سازش ہے اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور ایٹ لیسٹ کم از کم ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. دیکھیں نون لیگ کو تو پہلے بھی سیرا جا چکا ہے, وہ پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ کر چکی ہے, تو دوسری دفعہ بھی کر کے دیکھ لے, دانت ان کے کھٹے ہوں گے. ٹھیک, چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی, لیکن ایک چیز جس کے بارے میں بار بار کہا جا رہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حکومت ظاہر ہے کہ مسودے کے اندر جو کہ نکلا ہے یا آؤٹ ہوا ہے میڈیا پہ, اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ 63A کے اوپر بھی بات کی ہوئی ہے. تو عمیر نیازی صاحب سے میں بریک سے جب واپس آؤں گی تو یہ پوچھوں گی کہ آپ کے جو لوگ ہیں جن پہ حکومت نظر رکھے ہوئے ہے, ان پہ آپ لوگوں کی کوئی گرپ ہے بھی کہ یہ ہوگا کہ ایک بڑا سرپرائز پاکستان تحریک انصاف کو بھی مل سکتا ہے, ادر دین مولانا صاحب کے ووٹ اگر ساتھ چلے جاتے ہیں حکومت کے تو بھی؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. ظاہر ہے کہ 63A جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر حکومت اس لیے کرنا چاہ رہی ہے یا اس میں ترمیم اس لیے کرنا چاہ رہی ہے تاکہ اگر فلور کراسنگ ہوتی ہے تو کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن عمیر نیازی صاحب آپ کے لوگ آپ کے ہاتھ میں ہیں نا؟
اچھا جو آپ 63A کا جی بات کر رہی ہیں وہ سمجھے ایک ایزمپشن کر لیں، ایک امینڈمنٹ پاس بھی ہو جاتی ہے تو وہ ابھی کی فلور کراسنگ پہ نہیں اپلائی کرے گی، وہ فیوچر کے لیے ہے. اور ابھی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی 4 دن پہلے جو شارٹ آرڈر آیا تھا سپریم کورٹ کا، اس نے تمام ڈورز کلوز کر دیے ہیں فلور کراسنگ کے. انہوں نے کہا جو 41 بندے آزاد بھی تھے ان کو تصور کیا جائے گا ایز پی ٹی آئی. تو اب الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے تو ان پہ تو وہ اطلاق ہوگا 63 کا، تو وہ تو فلور کراسنگ کرنے نہیں لگے. ریزرو سیٹس دینے کے لیے بھی باؤنڈ تھا. ملا فاروقی صاحبہ، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ چلے جو جلسے میں ہوا، جو 8 ستمبر کے جلسے میں ہوا تو ہوا نا پی ٹی آئی کی طرف سے یا علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے. ڈو یو تھنک ایز اے پولیٹیشین کہ لاہور کے جلسے کی جو ڈیمانڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی، ان کو کر دینا چاہیے، دے دیں ان کو میدان؟ جی دیر از ایک قانون ہے، قانون کے تحت آپ اپلائی کریں، ان کی شرائط پوری کریں. تو دیکھیں نا، یہ جنگل کا قانون تو نہیں ہے کہ جہاں مرضی آپ بیٹھ جائیں، جتنی دیر چاہے آپ بیٹھ جائیں، نظام زندگی، معمول زندگی نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں انتظامیہ کی محنت ترلے کر رہے ہیں، انتظامیہ اجازت ہی نہیں دے رہی ان کو. نہیں دیکھیے، اس وقت ملک کے اندر آپ نے سیکیورٹی کے حالات دیکھیں. انتظامیہ کا کام ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے. جتنے لوگ جلسے میں آئیں ان کی جان و مال کی حفاظت ان کو کرنی ہوتی ہے. اگر وہ دیکھیں گے کہ ایسے حالات اور معاملات ہیں جہاں پر یہ جلسہ کرنا موضوع نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی. شاید پیپلز پارٹی کو بھی جلسے کی اجازت نہیں ملی تھی، آپ کو یاد ہے؟ صدر زرداری صاحب کی سالگرہ کے اوپر ہم کرنا چاہ رہے تھے مینار پاکستان پہ جلسہ، ہمیں نہیں ملی اجازت. ہم تو ان کے حلیف جماعت ہیں، ہم نے احتجاج کیا، ہمیں نہیں ملی اجازت. تو یہ بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خاص زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی یہی سلسلہ رہا. So, I mean, we have to accept what the administration has to say. لیکن at the same time, I feel کہ ایک جمہوری نظام کے اندر جلسے جلوس کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن ایک طریقہ کار سے. یہ نہیں ہے کہ جہاں مرضی آپ بیٹھ جائیں، رات بھر بیٹھے ہوئے فلاں. I need one liner from all of you. مجھے بتائیے گا شمیلہ صاحبہ، آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں. کیا یہ جو ترمیمی پیکج کی بات کر رہی ہے مسلم لیگ نون، اور آپ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پاسبلٹی ہو جائے گی کسی بھی چیز کو اومٹ کر کے یا ایڈیشن کر کے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ چند چیزوں کے اوپر تمام جماعتیں رضامند ہیں، طریقہ کار کے اوپر شاید اختلاف ہو سکتا ہے. اب دیکھیں مولانا صاحب کیا مسودہ دیتے ہیں، کیا ہوتی ہے، لیکن آئی فیل کہ اب ایک سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا ضرور. ٹھیک ہے. نعیمہ کشور صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل، اگر ڈسکشن ہو جائے تو ہو سکتی ہے. جس طرح آپ نے ابھی 63A کا ذکر کیا تھا، یہ تو زیادتی ہے. اگر جرم نہ ہوا اور آپ سزا دے دیں، کسی کا ووٹ بھی کاسٹ نہ اور آپ اس کو ڈسکوالیفائی کی بھی کر دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کا ووٹ کاؤنٹ کرو پھر اس کو ڈسکوالیفائی کرو نا. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہ کرو، ڈسکوالیفائی بھی کرو. ٹھیک ہے. عمیر نیازی صاحب، آپ لوگ مان جائیں گے اگر کچھ چیزیں نکال دی جائے آپ لوگوں کے مطابق یا جے یو آئی فے کے مطابق؟ دیکھیں اللیگل ایکٹ کو سارے مل کے بھی کنڈون نہیں کر سکتے. بات ہے سپریمیسی ہے، کانسٹیٹیوشن میں اسپیسیفائڈ ہے، پارلیمنٹ کا رائٹ ہے ٹو لیجسلیٹ، مگر اس لیجسلیشن کے رائٹ کی لمیٹیشن ہے. وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پرنسپل کو انہائلیٹ نہیں کر سکتا. تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، اور جورسپروڈنس اس میں سیٹلڈ ہے، اس میں انہیں کچھ نہیں حاصل ہوگا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں حاصل ہوگا، اور اب مکمل طور پہ آپ لوگ تو مسودے کو سرے سے مان ہی نہیں رہے. ایم آئی رائٹ؟ بالکل، ہمارا کلیئر ہے اس پہ. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں نعیمہ کشور صاحبہ سے ہی سوال کر لیتی ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ نہیں بھی ہوتا، لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ اگر یہ مسودہ آتا ہی نہیں ہے اور یہ پاس ہی نہیں ہوتا اور یہ ساری گیم زیرو سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، ہوئی نہیں ہے، لیکن اگین ہماری جوڈیشری میں ٹلٹس تو رکھے جا رہے ہیں. ہماری عدالتوں میں یہاں اور وہاں کی بات تو ہوتی ہے، اور جب بھی بینچ لگتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے پہلے سے کہ کس کیس کی سنوائی میں کون سا جج بیٹھنے والا ہے اور اس کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ کیا ہو سکتا ہے. تو قابو تو ایسے بھی نہیں ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے جوڈیشل نظام کو، نعیمہ کشور صاحبہ، اس کے علاوہ، اس ترمیمی پیکج کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، یا آپ کے سجیشن میں کیا ہے کہ جس سے ہماری جوڈیشری بھی بہتر ہو جائے، جو ہمارے عام آدمی کے کیسز ہیں، پولیٹیکل کیسز کی بات نہیں کر رہی، وہ بھی نپٹائے جائیں، اور ایک ظاہر انٹرنیشنل رینکنگ میں معیار بھی ہمارا بہت نیچے گیا ہوا ہے. دیکھیے، ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہم 139 پہ ہماری رینکنگ ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لاکھوں میں ہم تنخواہیں دے رہے، 15 لاکھ ہم تنخواہیں دے رہے.
اور کھل کے اب آج کل کہہ رہی ہے میرا جج یہ آپ کا جج. ہم اس کے بالکل حق میں نہیں ہے کہ یہ ایک آئے اے آئے بی آئے سی آئے. اور یہ جوڈیشری جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے یہ 80 ممالک میں ہے. کوئی یہ بھی نہیں بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ہم اس کو کرنے جا رہے. تو یہ چیزیں نہیں ہے. یہ ہے کہ اس کی کیسی ہونی چاہیے, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کیا اس کی وہ ہونی چاہیے. تو اس پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اس کے لیے ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ اپینڈنسی کتنی ہے یہ بھی آپ دیکھیں. اور آج کل تو ایک نیا طریقہ شروع ہوا ہے کہ یوٹیوب پہ بھی چل رہا ہے. تو صرف وہی کیسز لیے جا رہے جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں. تو جو عام لوگوں کے کیسز ہیں وہ سالوں سال پڑے رہتے ہیں, اور جو صرف سیاسی کیسز ہے وہی ہم لیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ بھی ظلم ہے, ہمارے جو ٹیکس پیئر ہے اس کے ساتھ بھی ظلم ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں بالکل سنجیدگی کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا. اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا, ویسے آپ لوگوں پہ کوئی پریشر ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کی ہے, اور اگر الیکشن کمیشن اس پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف والا معاملہ ہوا تھا, تو پھر آپ لوگوں کی جماعت خدا نہ خواستہ ڈی نوٹیفائی بھی ہو سکتی ہے. وہ آج کل نہیں وہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں, کیونکہ آج کل ہمارا الیکشن چل رہا ہے جماعت کا, اور ہمارے جماعت کا الیکشن 6 مہینے چلتا ہے. ہمارا ایسا الیکشن نہیں ہوتا کہ ایسا الیکشن ہوتا ہے اور ایک دن میں ہوتا ہے. تو ہمارا آج کل ڈسٹرکٹ کا الیکشن چل رہا ہے, ابھی صوبائی کا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ مرکزی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ود ان منتھ ہمارا الیکشن پورا ہو جائے گا. وہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے ایشو نہیں, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی عمیر صاحب الیکشن کمیشن کو کہ بھئی ہم نے الیکشن کرا لی ہیں انٹرا پارٹی اور اسے مانیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا تھا تب آپ نے کرائے نہیں ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ مور اور لیس جے یو آئی فے کے ساتھ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پزل کھیلی جا رہی ہے, ویسی پزل آپ لوگوں کے ساتھ کھیلی جا چکی ہے. ہاں جی, آپ یہ ٹھیک آپ نے کہا, ہم تو بھگت چکے ہیں نا. دیکھیں اس میں جو سمبل ہمیں ڈینائی کیا گیا اس ججمنٹ کو انہوں نے کس طرح سے انٹرپریٹ کیا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو آپ نے الیکشن کرایا ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی اڑا دیں. تو وہ تو دیکھیں تو پھر آگے چیلنج کریں گے نا. اسی لیے تو آگے جو ریمیڈیز دی ہوئی ہیں سسٹم میں, اسی لیے ان بلٹ پروویژنز موجود ہوتی ہیں. اگر ایک فورم پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے ملک میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو جائے. ٹھیک, لیکن آپ لوگ اچھا چلے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو ذرا الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے دونوں جماعتوں کے ساتھ وہ سیم ہی سٹوری ہے, کسی کے ساتھ ہو گئی ہے کسی کے ساتھ ہونے والی ہے. لیکن ایک سٹوری ہم نے بھی دیکھی ہے عمیر صاحب 8 ستمبر کے جلسے میں, اور وہ کے پی کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بڑے ببنگ دہل کہا تھا کہ 2 ہفتوں میں ہم چھڑا کر لے جائیں گے عمران خان صاحب کو. اگر یہ نہیں چھوڑتے, آئینی طریقے سے نہیں چھوڑتے, ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. دیکھیں ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ کیسز سارے ختم ہو گئے. اب ایک واحد کیس ہے جو القادر والا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی لنگر آن ہو رہا ہے پچھلے کئی ڈیٹوں سے, ٹھیک ہے. وہ آج یا کل میں ختم ہو جاتا ہے. جو جس طرح کی ایویڈنس آئی ہے ڈیفیشنٹ ایویڈنس ہے, ٹھیک ہے, وہ کوٹل کا کیس ہے. اگر ان آل فیئرنیس عدالتیں صحیح فیصلہ کریں تو خان صاحب باہر آتے ہیں اور اسی ہفتے آتے ہیں. مگر مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے سسٹم میں ایسے ججز موجود ہیں. تو دیکھیں وہ ایک سٹیج پہ بات کر رہے ہیں نا, اور وہ کس طرح سے نکالیں گے 2 ہفتے میں, ٹھیک ہے. بات ہے ایک سسٹم میں رہ کے ہی نکالے جاتا ہے نا. بات ہے کانسٹیٹیوشن ملک میں ہے کہ نہیں ہے, وہ ہے, سارے اس کے تابع ہیں. اگر وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر بھی بیٹھے ہیں تو اسی آئین کے تلے بیٹھے ہیں نا, باقی تو کسی کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری آئین ہے جسے ہم طاقت ڈرائیو کر رہے ہیں اور اسی کو مضبوط کرنا ہے, اور یہ بیسیکلی آئین کی جنگ سارے لڑے ہیں. ٹھیک, اب یہ بڑے اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آئین کی بات کر رہے ہیں. خوشی ہوئی ہے ویسے. بہت شکریہ عمیر نیازی صاحب آپ کا بھی, شرمیلہ فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, نیما کشور صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین پروگرامز کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے, اور کل جو ہے وہ پھر ملاقات کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ کل تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے تھوڑی سی پازیٹیوٹی میں بدل جائے, کیونکہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اس وقت مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. البتہ مولانا صاحب نے مسودے کو مسترد کر دیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بالکل مسترد کر دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یا پھر کل کو کوئی مولانا صاحب کی طرف سے بھی سجیشن آ سکتی کہ بھئی ایسے نہیں ایسے کر لیں. ابھی تو وقت ہی بتائے گا, کیونکہ یہ ریزرویشن تو خان صاحب نے بھی شو البتہ کر دی ہیں. تو کانفیڈنس ابھی نہ حکومت کے پاس ہے نہ ہی اپوزیشن کے پاس ہے. لیٹس سی کل کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے.